नमक मिर्च डालना भूल गई हो क्या खाने में? जसदान गुस्से में प्लेट ज़मीन पर मार दी। वानिया हैरान थी। इसने बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाया था, यजदान की पसंद के मुताबिक। लेकिन आज फिर इसे पसंद क्यों नहीं आया? गुस्से से खोलता हुआ कुर्सी घसीटता उठ खड़ा हुआ और फिर गुस्से में अपना पर्स उठाता बाहर जाने लगा। खाना तो खाकर जाएं। मनहूस ख्यालात और बीमार सोचे तुमने अपने खाने में घोल दी हैं। इस खाने को तुम खुद ही खा लो, मुझे नहीं खाना। तनफ्फर से कहता वो पलट गया। वानिया पीछे टूटी प्लेट की किचियाँ समेटने लगी। ऐसे ही कांच जैसे शफाफ आंसू इसकी आंखों से टपक रहे थे। ये आज की बात ना थी, रोज़ का मामूल था। यजदान का रवैया दिन ब दिन इसके साथ बदतर से बदतर होता जा रहा था। कभी कभार वो अपनी सूरत आईने में देखती, क्या वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही? शादी के 2 साल कितने खूबसूरत गुजरे थे, लेकिन यजदान शाह को औलाद की तलब थी, वो जो ना दे सकी। 4 साल गुजरने के बावजूद वो बेऔलाद थी। इस वजह से वो दिन ब दिन इससे दूर होता जा रहा था। सारे बर्तन समेट दिए, खाना भी वापस रख दिया। इसने खुद भी खाना नहीं खाया था। कमरे में आकर इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन ये इंतज़ार बहुत तवील हो गया था। पूरी रात यजदान शाह घर नहीं आया और वानिया की आंखें इसका इंतज़ार में जागती रहीं। सुबह वो 9 बजे घर आया, वही अखड़ा मिजाज, चेहरे पर सर तासर। कहाँ थे आप? पूरी रात मैं इंतज़ार कर रही थी, वो बेचारगी से कहती। बहुत मजलूम लग रही थी। यजदान ने हकारत से इसकी तरफ देखा। मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ, तुम्हें मुझे पाबंद नहीं कर सकती। वानिया हसन, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे बेजारी महसूस होती है। वो वाज़े अपनी नफ़रत का इजहार कर रहा था और वो खामोश बैठी रही। इसकी आंखों पानियों से भर गई थी। क्या मैं आपको इतनी बुरी लगने लगी हूँ? यजदान ने तनफ्फर से इसे देखा। बहुत ज़्यादा। चूंकि मुझे तुम्हारे वजूद से फल ना मिल सका, मेरी जो ख्वाहिशें थी वो सब खत्म हो गई। एक औलाद तो तुम मुझे दे ना सकी, बाकी ज़िंदगी में क्या बचा है? इसके अल्फाज तल्ख थे। क्या मेरा वजूद इतना गैर अहम है? बताएं ना, क्या मेरा वजूद इतना गैर अहम है आपके लिए? मैं पूरी रात जाकर आपका इंतज़ार करती रही और अभी भी आप आकर मुझे ही बातें सुना रहे हैं। वो आंखों से आंसू साफ कर रही थी। जो चीज़ फ़ायदा ना दे, इसे घर में रखने का क्या फ़ायदा? वो आज जैसे सर्द मोहरी की सारी हदें पार कर रहा था। वानिया हैरत से देख रही थी। इसे क्या था? तकलीफ? गैर तकलीफ अहम होने का एहसास और दिल की अजियत इसकी आंखों से पढ़ी जा सकती थी। अभी के अभी अगर तुम्हें घर से निकाल दूं तो कौन रखेगा तुम्हें? अपने घर तुम्हारा भाई भाभी जो तुम्हें 2 वक्त का खाना भी ना खिला सके। इतनी गैर अहमियत, इतनी गैर अहम शख्सियत हो तुम इस दुनिया में। यजदान शाह के लहजा बला की हकारत थी। वो खामोश बैठी रही। बोलने के लिए अल्फाज बाकी न रहे थे। लब काटते अब वो गिला शिकवा कैसे कर सकती थी? नाश्ता लाओ। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए नाश्ता लाने की, बहुत शानदार नाश्ता करके आया हूँ। फखर से उठकर वो बेडरूम में चला गया, जबकि वो ही बैठी रह गई, बिल्कुल तनहा और अकेली। लेकिन नहीं जानती थी कि तकदीर अभी इसे मज़ीद आंसू देने वाली है। वानिया और यजदान की 4 साल पहले शादी हुई थी। वो ये बिल्कुल ही अरेंज मैरिज थी, लेकिन वानिया की मनमोहनी सूरत, इसकी खूबसूरती ने यजदान को अपना असीर कर लिया था। यही वजह थी कि इसे हुस्न के शहर में गिरफ्तार इसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। इसके घर वाले दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन वो यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहा था। फिर तकदीर ने हाथ पकड़ा। वानिया इसकी ज़िंदगी में आई तो बिजनेस आसमान से बातें करने लगा। महज कुछ ही अरसे में एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर उभरा था। पैसों में खेलता था। अपना घर भी इस शहर में खरीद लिया था। बाकी सब घर वाले दूसरे शहर में रहते थे और यहाँ वानिया के साथ इस शहर में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके घर वालों ने एहसास दिलाना शुरू किया कि 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, कब औलाद होगी? कि यूं ही बे औलाद बनकर सारी ज़िंदगी गुजारोगे? सबसे ही इसने वानिया को ज़हनी टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो ना सिर्फ औलाद के ताने देता, बल्कि इसे इस बात का एहसास दिलाता कि इसे घर में रख कर बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है। वरना अगर यजदान ने इसे छोड़ दिया तो वो 2 वक्त की रोटी को भी तरसेगी। वानिया के लिए ज़िंदगी बड़ी भयानक हो गई थी। शुरू शुरू में तो गौर से डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने इसे तसल्ली भी दी कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, बस खुदा की तरफ से देर है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं?
حالانکہ رپورٹس میں کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ ڈاکٹر خود پریشان تھی۔ وہ انگلیاں چٹکاتے کہنے لگی، ڈاکٹر پلیز میری مدد کریں، کوئی ایسی دوا دے جس سے میں جلد پریگننٹ ہو جاؤں، میری زندگی کا معاملہ ہے۔ میرے شوہر کا رویہ دن بدن مجھ سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر بیزارگی اور یزدان کے اس کا خوف تھا۔ ڈاکٹر سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بہت غلط بات ہے، ہو سکتا ہے ان میں کوئی مسئلہ ہو، آپ ان کے بھی ٹیسٹ کروائیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یہ بات کبھی بھی یزدان سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ پہلے ہی اس کے ساتھ اتنے برے لہجے میں بات کرتا تھا۔ اگر ایسی کوئی بات کرتی تو شاید بہت مارے اسے، کیونکہ وہ مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ 25-24 سال کی لڑکی ایک 40 سالہ عمر رسیدہ عورت کی طرح ہو گئی تھی۔ یزدان کے رویے نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جتنا وہ جانتی تھی کہ یزدان نے آگے اسے چھوڑ دیا، کسی اور سے شادی کر لی، تو وہ کہاں جائے گی؟ بھائی بھابھی اسے کبھی اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ 4 بچوں کے ساتھ وہ آج کل قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جس وقت اس کی شادی ہوئی تھی، بھائی کے کپڑوں کا اچھا خاصا کام چل رہا تھا، لیکن اب کے 4 بچے تھے۔ وقت نے پلٹا کھایا اور ان کی دکان بالکل بیٹھ گئی۔ نقصان پہ نقصان ہونے لگا۔ بھائی خود بھی گردے کے مریض بن کے رہ گئے تھے۔ اب پہلے جیسی ہمت نہ رہی تھی ان کے اندر۔ اوپر سے بیوی ایسی ملی تھی، زبان دراز، ہر وقت لڑائی جھگڑے کرنے والی شمیم بھابھی، جو کسی آفت سے کم نہ تھی۔ وہ میکے کا رخ کم ہی کرتی، اور اسی بات کا فائدہ یزدان اٹھا رہا تھا کہ اسے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ کبھی رات بھر گھر نہ آتا، گھر آنے کے بعد اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا کہ وہ کافی دیر گھنٹوں تک روتی رہتی۔ ذہنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار وہ ایک ٹوٹی بکھری ذات بن گئی تھی، جسے سمیٹنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ خالی دل، خالی آنکھیں لیے وہ اپنے مردہ جذبات کو روزانہ تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتی۔ ایک مہم سی امید تھی، یزدان کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے خود پر توجہ دینی شروع کر دی۔ آج بھی تیار ہو کر بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے سے باہر پشت پر بکھرے ہوئے اس نے فروزی رنگ کا سوٹ پہن لیا۔ گوری رنگت، لمبے گھنے بال، وہ بہت زیادہ کھل رہی تھی۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی وہ مسکرا رہی تھی، حالانکہ دل بجھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یزدان آفس سے آیا تھا۔ وہ اس کے لیے چائے بنانے لگی، لیکن اس کی تیاری دیکھ کر یزدان آنکھوں میں حقارت اتر آئی تھی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اتنا بننے سنورنے کی؟ تمہارا اب یہ رنگ و روپ، یہ حسن مجھے اپنی طرف مائل نہیں کرے گا، کیونکہ تم ایک ایسا درخت ہو جو ہرا بھرا تو ہے لیکن اس پر پھل نہیں لگتا۔ بے اولادی کے تانے اس کے جسم سے روح کھینچ لیتے تھے، جیسے ایک دم ہی چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ ہنستا مسکراتا اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ بھلے دیر سے ہی صحیح، آپ دیکھیے گا، اللہ ہمیں اولاد ضرور دے گا۔ اس کی بات کا اثر زائل کرتی وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈالی پر کوئی پھل کھلنے والا ہے۔ روزانہ امی کے فون آتے ہیں، مجھے بلا رہی ہے، وہ تمہیں ساتھ لے کر جایا نہیں سکتا، وہاں جاؤں گا تو پھر سے دوسری شادی کے لیے زور ڈالیں گی۔ دل تو جا رہا ہے کہ اس پر انہیں ہاں کر دوں۔ وانیہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ جب ہم سفر ایسا ہو تو پل پل تکلیف دینے والا، تو ساری دعائیں، ساری امیدیں بیکار جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، لیکن یزدان کے شب و روز گھر سے باہر گزارنے لگے۔ وہ پوری رات اکیلی بیٹھی رہتی، اس خالی گھر میں اس کا انتظار کرتی۔ کچن میں رکھا کھانا ہی خراب ہو جاتا، لیکن اسے کھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ نہ قدموں کی آہٹ ہوتی، نہ کسی برتن کا کھانا۔ وہ کمرے میں کسی بالکل بے جان پرندے کی طرح پھرتی رہتی اور ہر وقت یزدان کا انتظار کرتی۔ پھر قسمت نے ایسا دھوکہ دیا کہ وہ منہ چھپانے کے لائق نہ رہی تھی۔ اس دن وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی، اپنے آپ میں مگن، لیکن قدموں کی چاپ نے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ یزدان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی، لیکن اس کے پیچھے آنے والی ماڈرن اور فیشن لیبل لڑکی، جو بڑے تفکر سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس گھر کی مالکن ہو۔ پورے 2 دن بعد وہ آیا تھا، جبکہ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ آ گئے؟ یہ کون ہے؟ کیا کوئی مہمان ہے؟ اس کی بات پر پیچھے کھڑی لڑکی زور سے ہنسی تھی، جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ یزدان نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا،
جو خوشی تو تم مجھے پچھلے 4 سالوں میں نہ دے سکی، وہ کشمالہ نے مجھے 1 مہینے میں ہی دے دی۔ میرا دل جیت لیا ہے اس نے، اور میرے دل میں اپنے لیے ایک مضبوط جگہ بنا لی۔ آپ اس کی جیت ہوئی، تم ہاری، کیا مطلب آپ کا؟ بات اس کے ذہن میں بالکل سن کر گیا تھا، جیسے یزدان مسکرا رہا تھا۔ سوری ڈیئر، معذرت، شاید تمہاری اور میری زندگی کا سفر یہیں تک تھا۔ یہ کشمائلہ ہے، میں نے دوسری بیوی، 1 مہینے پہلے ہی میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ اب یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس نے میری خواہش پوری کر دی۔ اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس سے کیا وعدہ پورا کروں، جو تمہاری طلاق کا وعدہ تھا۔ یہ رہے تمہارے طلاق کے پیپر، اینڈ یو گیٹ آؤٹ ناؤ۔ اس نے طلاق کے پیپر وانیا کے منہ پر مارے اور انگلی سے اسے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وانیا کو لگا اس کے سر سے چھت کھینچ لی گئی ہو۔ وہ بیچ بازار بالکل برہنہ کھڑی ہے اور ارد گرد کے لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کشمالہ چیونگم چباتے ہوئے یزدان سے کہنے لگی، گھر سے تمہارا بہت ہی خوبصورت ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس گھر کی ملکہ بننے والی ہوں۔ واو، کیا قسمت پائی ہے میں نے، وہ بڑے فخر سے کہتی۔ اب پورا گھر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے انہوں نے یہ گھر ابھی ابھی خریدا ہو، لیکن وانیا کا وجود ساکت تھا۔ یزدان نے اسے طلاق دے دی تھی کیونکہ اس نے دوسری شادی کا لی تھی، اور اس کی دوسری شادی خوش قسمتی سے حاملہ بھی ہو گئی تھی اس کی بیوی۔ اب اس کے رہنے کا یہاں کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ ایک دم سے یزدان کے لیے نامحرم ہو گئی تھی، تو یزدان اس نے نظر اٹھا کر اس نامحرم کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ لیکن اس کے خاموش لب، خاموش آنکھوں میں ایک صدا تھی، ایک ایسی بد دعا جو وہ کہہ نہیں دے پا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں، اس کے لب، اس کا کانپتا دل بلند آواز صدائیں دے رہا تھا۔ موت جیسی خاموشی اس کے ارد گرد چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے بیگ میں چند کپڑے رکھے تھے، لیکن کشمالہ نے جانے سے پہلے اسے آواز دی تھی، رکو لڑکی، دیکھو، یزدان کہیں یہ تمہارا کچھ لے کر تو نہیں جا رہی، کوئی خاص چیز، گولڈ جیولری وغیرہ، یا پھر پیسے؟ وانیا نے اس کے سامنے پورا بیگ پلٹ دیا۔ میرا زیور، میرا سب کچھ یہ سامنے کھڑا شخص تھا جسے میں نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ جب اس نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھے کسی زیور کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور بے وفا اور دغا باز انسان آپ کو ہی مبارک ہو۔ ایک وقت آئے گا جب یہ میری وفا اور میری محبت کے بارے میں ضرور سوچے گا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، نہ کوئی واویلا، نہ آنسو، نہ رونا دھونا، نہ کوئی ہنگامہ۔ چپ چاپ بیگ اٹھایا، رکشا کر کے وہ اپنے بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ طلاق کے پیپر اس نے بیگ کے جیب میں رکھ لیے تھے۔ یہ اس کا حوصلہ ہی نہیں تھا، ورنہ اس کی ذات جس طرح ٹوٹی بکھری تھی، شاید اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہیں پہ ڈھہ جاتی۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب اس نے بھائی بھابھی کی دہلیز کا دروازہ بجایا تھا۔ روتا چہرہ، گندے کپڑے، بکھرے بال اور ہاتھ میں تھاما بیگ بھائی کو بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ وہ کچھ سوال نہ کر سکے تھے۔ شمیم بھابھی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا وانیا، سب خیریت تو ہے نا؟ نند کا آنا ناگوار گزرا تھا۔ ظاہر ہے گھر کے اتنے خراب حالات، 4 بچوں کا ساتھ، شوہر بیمار، ایسے میں کون عورت ہوگی جب اپنا اتنا بڑا دل کر کے نند کو گھر میں جگہ دے گی؟ بھابھی، یزدان نے مجھے ڈائیورس دے دی، انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں بانجھ ہوں، میں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی پہلی بیوی حاملہ ہے۔ وہ بھابھی کے کندھے سے لگ کر اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ پیچھے ہو گئی تھی۔ اس کا منہ بن گیا تھا، جبکہ بھائی بھی پریشان تھے۔ اچھا تم رونا بند کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جب ہی کہتے مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بھائی کے چہرے پر افسردگی تھی، جبکہ شمیم بھابھی کہنے لگی، طلاق لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پاؤں میں گر جاتی، معافی مانگ لیتی، کم از کم تمہارا گھر تو بچ جاتا۔ سوتن برداشت کر لیتی، آخر بانجھ ہو، اکیلے زندگی کیسے گزارو گی؟ سوتن کے بچے پال کر زندگی گزر جاتی تمہاری۔ بھابھی کی بات پر وہ ساکت رہ گئی۔ بھائی بیوی کو جھڑکتے ہوئے کہنے لگے، اس وقت کو وہ بہت زیادہ پریشان ہے، تمہیں زیادہ باتیں سنانے کی ضرورت نہیں، جاؤ اس کے لیے پانی لے کر آؤ۔ 2 دن تک وہ آنسو بہاتی رہی، بخار میں پڑی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یزدان نے اسے طلاق دے دی ہے۔ 4 سالوں میں ایک دفعہ بھی اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں بیدار ہوئی تھی، تبھی تو اس نے اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ دیا۔ آگے زندگی اس پر کیا ستم کرنے والی ہے، میں اسے کچھ آسان نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اب اپنی زندگی بیکار لگ رہی تھی، ایسی زندگی جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اس گھر میں اس کا وجود بالکل بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ محلے پڑوس کی عورتوں کو بھی پتہ چل گیا تھا
کہ وحید کی بہن وانیہ کو طلاق ہو گئی ہے۔ وہ افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں کر کے جاتی کہ اس کا دل چھنی ہو جاتا۔ وہ ابھی عدت میں بیٹھی تھی، لیکن بھابھی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی۔ ان کے 4 بچے تھے، بھائی بیمار تھا۔ وہ خود سلائی وغیرہ کر کے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ ایسے میں نند کا بوجھ کیسے برداشت کرتی؟ سارا دن وہ گھر کا کام کرتی، لیکن پھر بھی بھابھی اسے بات بات پہ ذلیل کرتی۔ اس نے چپ کا کفل منہ پر لگا لیا تھا۔ ارے طلاق کے بعد آپ کی ساری زندگی بھائی کے در پر تھوڑی بیٹھی رہو گی؟ آگے کے لیے کوششیں کرو۔ آج کل تو لڑکیاں ٹیچنگ کرتی ہیں، فیکٹریوں میں نوکریاں کرتی ہیں، بھائی کے گھر خرچوں میں ہاتھ بٹاتی ہیں۔ وہ سارا دن ایسی باتیں سنتی تو لب ہنچ کر رہ جاتی۔ بھائی کا جب سے کاروبار ٹھپ ہوا تھا، انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی تھی، جس میں اتنا سامان تھا کہ گھر مکمل طور پر غربت میں ڈوب گیا تھا۔ لیکن اس دن رشتے کرانے والی فہمیدہ بھابھی اس کے پاس آئی تھی۔ شمیم، ایک کام ہے تجھے دیکھ کر تیری نند کی عدت ختم ہونے والی ہے۔ میرے پاس ایک رشتہ ہے تیری نند کے لیے۔ یہ سن کر شمیم بھابھی اپنی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ انہوں نے تو ابھی تک یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وانیہ کا کوئی رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ نہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی۔ وہ بے قراری سے کہنے لگی، ہاں ہاں مجھے بتاؤ، پہلی فرصت میں اسے میں فارغ ہو جاؤں گی، لیکن پہلے تمہیں بتائے رہی ہوں، ان لوگوں سے کہہ دینا کہ ہمارے پاس نہ دینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ ہی کوئی زیورات۔ اگر انہیں لڑکی لے جانی ہے تو شوق سے لے جائیں، باقی کسی لالچ میں اس گھر کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ فہمیدہ پان کھاتے ہوئے ہنس کر کہنے لگی، ارے انہیں کسی زیور سامان کی ضرورت نہیں، بے وقوف عورت، وہ خود لاکھوں میں کھیلتا ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، لیکن تھوڑی مرد کی عمر زیادہ ہے۔ اس کی 3 بیٹیاں ہیں، پہلے سے شادی شدہ ہے۔ سب سے آخری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو بیوی مر چکی تھی۔ اب بچیوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ بچیاں بالترتیب ایک 7 سال کی ہے، ایک 5 سال کی، اور سب سے چھوٹی والی 4 سال کی ہے۔ وہ گھر کا مرد ہے، پریشان ہے، کیونکہ اپنے بچوں کو نوکروں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں تو معلوم ہے ماحول کا، کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ دوسری شادی کا کوئی عورت ہو جو میری بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھے۔ اچھا، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں؟ یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ بھابھی شمیم کی خوشی سب سے زیادہ تھی۔ وانیہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی، لیکن اسے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے۔ ابھی اس کی عدت ختم ہونے میں ہے، 1 مہینہ باقی ہے، لیکن بھابھی کو کتنی جلدی اسے گھر سے بھگانے کی؟ شاید وہ ایسا بوجھ تھی جو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ فہمیدہ تنگ کر کہنے لگی، ارے ایک ماں ہے تو میں صاح بتا دوں کہ مرد تو شادی پر راضی نہیں تھا، لیکن اس کی ماں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے۔ دیکھ 3 بیٹیاں ہیں اس کے پاس، اب اولاد نرینہ کی خواہش ہے تو ہر انسان کو ہوتی ہے، اس عورت کو بھی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اولاد نرینہ دے کر اس کی نسل آگے بڑھانا چاہتی ہے، اس لیے بس وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا رہی ہے۔ یہ سن کر شمیم بھابھی تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ وانیہ کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ شمیم بھابھی کا جواب کیا ہوگا، وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وانیہ بانجھ ہے، وہ ماں نہیں بن سکتی، ایسے میں وہ ہرگز اس رشتے کے قابل نہیں تھی، لیکن انہیں بڑی چالاکی سے بات گھما دی۔ ارے ہاں ہاں، تم پہلی فرصت میں فہمیدہ باجی انہیں یہاں لے کر آ جاؤ، میری طرف سے انکار نہیں۔ فہمیدہ یہ سن کر خوش ہو گئی۔ وانیہ اچھی خاصی شکل و صورت کی خوبصورت لڑکی تھی، عمر بھی صرف 24-25 سال۔ وہ جس کا رشتہ لے کر آئی تھی وہ شخص کم از کم 35-36 سال کا تھا۔ اتنا اچھا رشتہ کروانے پر اسے بڑا انعام مل سکتا تھا۔ خوشی خوشی وہ واپس پلٹ گئی تھی، اتوار کو ان لوگوں کو ساتھ لانے کا کہہ کر۔ وانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے دبے لہجے میں بھابھی سے کہہ دیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ جانتی ہیں کہ میں بانجھ ہوں، ماں نہیں بن سکتی۔ آپ نے سچائی فہمیدہ خالہ کو کیوں نہیں بتائی؟ تو آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ شمیم بھابھی نے اسے گھور کر دیکھا۔ کس نے کہا کہ تم بانجھ ہو؟ یاد نہیں ہے؟ وہ بانو جو پچھلے محلے میں رہتی تھی، سب اسے بھی یہی کہتے تھے، لیکن شادی کے 1 سال بعد دیکھ لو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آج وہ 8 سال کا ہو گیا ہے۔ تم یہ مایوسی کی باتیں چھوڑو اور جلدی جلدی کام نمٹاؤ، گھر کی صفائی کرو، بڑے لوگ ہیں آنے والے ہیں۔ وہ لوگ رشتے کے لیے اس اتوار کو، لیکن آج تمہارے بھائی کو آنے دو، پہلے انہیں یہ خوشخبری سناتی ہوں۔
اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وانیہ سوچ رہی تھی کہ اس کی 2 وقت کی روٹی بھائی بھابھی پر اتنی بھاری ہے کہ وہ جلد از جلد اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے۔ پھر آذر ملک خود ساتھ نہیں آئے تھے، لیکن اس کی والدہ آئی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی تینوں بیٹیاں بھی پریوں جیسی خوبصورت، گوری چٹی بچیاں۔ بڑی سی گاڑی میں وہ رشتہ دیکھنے آئی تھی۔ بھابھی ان کے سامنے پیچھے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وانیہ ان کے سامنے آئی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری ہے آپ کی بہن، وہ وحید بھائی سے کہہ رہی تھی۔ وہ عاجزی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ دراصل خالہ، دراصل ہمارے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسے بھی طلاق ہوئی ہے۔ بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، بس شوہر نے دھوکہ دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے مرد کیسے ہیں۔ ایک بار سے آپ ہماری دہلیز سے رخصت کروا کر لے جائیں گی تو پھر اسے گھر سے بے گھر نہ کیجیے گا۔ گھر کا سارا کام آتا ہے، آپ کی بچیوں کو بھی سنبھال لے گی، اخلاق میں بھی بہت اچھا ہے، نہ زبان دراز ہے نہ بدتمیز۔ آج شمیم بھابھی کو اپنی تعریفیں کرتے دیکھ کر وہ حیران تھی، تو یاسمین بیگم مسکرا کر کہنے لگی، جی جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بچی ہے، بہت سلجھی ہوئی۔ مجھے ایسی ہی کسی اچھی لڑکی کی ضرورت تھی۔ دراصل میرا آذر تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کے بچیوں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا تو ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی دل میں ایک دبی دبی سفارش بھی ہے، پوتے کی آس میں کیا پتہ خدا ہمارے گھر میں بھی نعمت دے دے۔ وانیہ کا خوف سے کانپ رہا تھا، وہ سچائی نہیں جانتی تھی۔ اس بزرگ عورت کو آسانی سے بیوقوف بنایا جا رہا تھا، پھر جھپٹ رشتہ بھی پکا کر دیا۔ یوں جھٹپٹ رشتہ پکا ہونے کی وجہ سے وانیہ پریشان تھی۔ بھائی بھابھی نے بھی کوئی دیر نہ کی، جبکہ وہ کچن میں مصروف نہیں۔ جب بھابھی نے آ کر اسے بتایا کہ تمہارا 15 دن بعد نکاح ہے، تو اپنے کمرے میں آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی جلدی کسی نئے مرد پر بھروسہ کرنا، اس کے بستر پر لیٹنا بنا اپنی رضا اور خوشی کی، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا، بہت زیادہ مشکل تھی اس کے لیے۔ لیکن وہ ایسے حال میں تھی کہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اپنی ذات کو اس نے ہمیشہ دوسروں کے حساب سے ہی جیا تھا۔ ہفتہ بعد آذر ملک سے اس کا نکاح ہو گیا۔ ہاف وائٹ کلر کا سمپل سا سوٹ پہنے وہ کیا تیار ہوئی، اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اتنی جلدی ایک نئے مرد کو قبول کرنا اس کے لیے آسان بات نہیں تھی، لیکن دنیا والے اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس نے آذر ملک کو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اسے 3 بیٹیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی، وائٹ رنگ کا فراق پہنے۔ وہ کسی شہزادیوں سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ چلیے بابا جلدی کریں نا، دلہن کو گھر لے کر چلتے ہیں، سب سے چھوٹی والی اشل نے تو بلند آواز میں کہا۔ یاسمین بیگم مسکرا دی، ہاں ہاں صبر کر لو، تمہاری نئی مما کو گھر لے کر چلیں گے، پہلے اس کے بھائی اجازت تو دے دیں ہمیں اپنی بیٹی لے جانے کی۔ اس کا لہجہ بڑا مہربان تھا، لیکن آذر ملک کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ارشین کے بعد وہ کبھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ماں نے اتنی منتیں، اتنی التجائیں کی کہ وہ اس نکاح کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران تھا کہ اس کے گھر والے کیسے راضی ہو گئے۔ 3 بیٹوں کے باپ اور عمر میں بھی 10-12 سال کا فرق، لیکن اس گھر کی مجبوریاں بہت سی کہانیاں سنا رہی تھیں۔ برابر میں بیٹھی لڑکی کا سر بہت جھکا ہوا تھا، شاید اس نے نظر اٹھا کر کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصت ہو کر اس کے گھر موجود تھی۔ ہلکی سی چہل پہل تھی، لیکن بڑا ہی شاندار اور خوبصورت بنگلہ تھا۔ تینوں بیٹیاں اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وانیہ کی نظروں سے کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ سب سے بڑی 7 سال کی نمل، اسے چھوٹی 5 سال کی ہانی، اور سب سے چھوٹی اشل۔ یاسمین بیگم نے اس کا خاموش اور پریشان چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، بیٹا تھک گئی ہوگی، تم تھوڑی دیر آرام کر لو، میں تمہیں آذر کے کمرے میں بھجوا دیتی ہوں۔ وانیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر ملازمہ راشدہ نے اسے ایک عالیشان کمرے میں لے آئی تھی۔ پریشان چہرے اور گھٹن زدہ دل پر وہ رونے لگی۔ اس کے آنسو تھے کہ خشک ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ہرگز نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا دل اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی کسی دوسرے مرد کو اپنا ہم سفر نہیں بنائے گی۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ تو محض 4 مہینے بعد وہ کسی دوسرے مرد کو بستر پر قبول کر کے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ وہ محض ایک کھیل بن کر رہ گئی تھی۔ خالی کمرے کی وجہ سے وہ کھل کر رو رہی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھلا۔ آذر کمرے میں آیا تو اسے وانیہ کو روتے دیکھ لیا تھا۔
وہ عجیب حیرت کا شکار تھا، پھر اس کے سامنے بیٹھا۔ کیا آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے؟ اس نے خوف سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ دیکھیں، میں آپ سے آپ کی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہ مجھے کچھ جاننے کی خواہش ہے، لیکن میری 3 بیٹیاں ہیں۔ وہ تینوں میری زندگی میں انہیں کوئی تکلیف یا دکھ پہنچانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ اور میری ماں، وہ اتنی ہی عزت و احترام کی مستحق ہے جتنی عزت سے وہ تمہیں یہاں اس گھر میں لے کر آئی ہے۔ اور رہی بات، تو میں اس رشتے پر راضی ہی نہیں تھا۔ یوں مانو کہ بس اپنی بیٹیوں اور ماں کی خاطر میں نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کیا ہے۔ اس لیے اپنا دل بڑا کر کے نہ صرف میری بیٹیوں کو اپنانا، بلکہ اس گھر کا وہ بالکل اپنا ہی گھر سمجھنا۔ وہ سپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں آنے والی زندگی کے قاعدے سمجھا رہا تھا، جبکہ وانیہ کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک عورت کے لیے دوسرے مرد کو اپنانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ کے پاس وقت ہے۔ جب آپ کا دل مانے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، ورنہ میں آپ کے ساتھ کبھی کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کروں گا، کوئی زبردستی کا تعلق قائم نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہیں وہ کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں چلا گیا اور وانیہ کی جان میں جان آئی تھی۔ یہ روایتی مرد ثابت نہیں ہوا تھا۔ وانیہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور سچ میں اسے آج بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا آذر ملک کے ساتھ کوئی بھی رشتہ بنانے میں، لیکن جب اس نے اس وقت دیا تو وہ مطمئن ہو گئی، کپڑے تبدیل کر کے بے فکر ہو کر سو گئی۔ آذر ملک حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے وہ رونے رہی تھی، پریشان تھی، لیکن اب بے فکری سے اسے سوتے دیکھ کر وہ دل میں سوچنے لگا، میں عورت ذات اسی کو کہتے ہیں، بیچاری ہر حالات کو قبول کر لیتی ہے۔ کشمائلہ کی پریگنینسی کو 7واں مہینہ لگ گیا تھا۔ وہ یزدان سے خوب ناز نخرے اٹھوا رہی تھی۔ کبھی وہ اس کے پاؤں دباتا تو کبھی اس کا سر۔ اسے بیڈ سے نیچے قدم بھی نہ رکھنے دیتا تھا۔ 2 ملازمائیں اس نے کشمائلہ کی سہولت کے لیے گھر پہ رکھ دی تھی، لیکن آج وہ اس کی سابقہ بیوی کا ذکر چھیڑ بیٹھی۔ سنا ہے وانیہ کا دوسرا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ بڑے مزے سے اسے خبر سنا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یزدان کا ہاتھ رک گیا، وہ جو لیپ ٹاپ پر تیزی سے چل رہا تھا، پھر دوبارہ سے اپنے کام میں شروع ہو گیا۔ یہاں وانیہ کا ذکر کیوں؟ تمہاری پہلی بیوی تھی اور تھی تو خوبصورت، تمہیں اس کی یاد نہیں آتی؟ کشمائلہ اس سے کوچ رہی تھی۔ نہیں، میں اسے کیوں یاد کروں گا؟ اس نے مجھے ایسا دیا ہی کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی خوشی تو تم نے مجھے دی ہے۔ وہ لگاوٹ بھرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمائلہ ناز سے مسکرا دی۔ سچ میں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو؟ یزدان مسکرا دیا۔ ہاں، اتنی زیادہ کہ میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہ ننھا فرشتہ میری زندگی میں آ جائے۔ اس نے کشمائلہ کے وجود پر ہاتھ پھیرا تھا۔ لمحے بھر کو کشمائلہ کا چہرہ تاریک پڑا تھا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ ہاں ہاں، اب کچھ ہی مہینے باقی ہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے مکاری چھپی تھی، جس سے یزدان بالکل بھی واقف نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی بڑی حقیقت اس سے چھپا رہی ہے۔ بہت جلد وانیہ اس گھر کو اپنا لیا تھا، گو کہ آذر اور اس کے درمیان میاں بیوی والا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن ایک دن یاسمین بیگم کی بات پر وہ سٹپٹا کر رہ گئی، جب وہ کہنے لگی، 3 میری پوتیاں میری شہزادیاں ہیں، بس ایک شہزادے کی کمی ہے، وہ تم مجھے دو گی وانیہ۔ وہ پرانے زمانے کی عورت تھی، ظاہر ہے ایسی سوچوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ اس کی بات پر وانیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ماں بن سکے۔ وہ ایک بانجھ عورت ہے، بس یہی اس کی ساری ہمت اور ساری خوشیاں دم توڑ دیتی تھیں۔ جس دن یہ بات آذر ملک اور اس کی ماں کو پتہ چلے گی کہ میرے وجود سے اسے کبھی خوشی نہیں ملے گی، تو وہ مجھے بھی طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ وہ بہت دور تک سوچ رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر یاسمین بیگم کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا آذر نے تجھے کچھ کہا ہے؟ تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو؟ اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی اونچ نیچ کرتا ہے تو تم اس نے مجھے بتانا ہے۔ میری بچی یاسمین بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت نرم تھا۔ تبھی باہر ہنگامہ ہوا۔ پتہ چلا کہ تینوں شہزادیاں اسکول سے واپس آ گئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر وانیہ کھل جاتی تھی، فوراً ہی اٹھ کر اس کے پاس گئی، ان کا بیگ لیا، پانی کی بوتل، لنچ باکس، سب کچھ ان کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ تینوں بلا کی خوبصورت اور شرارتی تھی۔ وانیہ کی زندگی ان کے وجود کی اہمیت کو تسلیم کرتی تھی، تبھی ان کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ پھر اس دن وہ تینوں اس کے ساتھ لاؤن میں بیٹھی تھی، جب بڑی نمل کہنے لگی، چلیں ماما ہم کھیلتے ہیں۔ جب بھی وہ اسے ماما کہہ کر پکارتی تو جیسے جی بھر سے جی اٹھتی تھی۔ اسے زندگی بہت خوبصورت لگتی تھی، کیوں نہیں؟
لیکن کیا کھیلیں گے؟ چلے ہم آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ وانیہ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ تینوں اس کے پاس گھوم رہی تھیں اور آذر ملک جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا کسی کاروباری بات کر رہا تھا اچانک ہی کھڑکی سے آ کر تھم سا گیا تھا۔ بڑا ہی دلکش اور خوبصورت منظر تھا۔ وانیہ آنکھوں پر پٹی باندھے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ تینوں خوب زور زور سے ہنس رہی تھی۔ وہ خود بھی پنک رنگ کا سوٹ پہنے لمبے لمبے بال پشت پر بکھیرے کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی بڑے ہی کھلے دل کی مالک تھی۔ اس نے کیسے نہ صرف اس کی بیٹیوں کو بلکہ اس کے گھر کو بھی اپنا لیا تھا۔ وہ خوب ہنستی مسکراتی ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، تبھی اچانک کسی وجود سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھیں پر بندھی پٹی ہٹی لیکن اسے اپنی پٹی اتارنے سامنے کھڑا آذر ملک کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ جب وہ مسکرا دیا تھا، اچھی لگ رہی ہو، ہمیشہ ایسے ہی رہنا میرے بچوں کے ساتھ۔ کھلے دل کے ساتھ اس نے وانیہ کی تعریف کی تھی اور پھر باہر چلا گیا، لیکن وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ جس دن اسے حقیقت پتہ چل جائے گی کہ ایک ایسا درخت ہوں جس کی شاخ پر کبھی کوئی پھول نہیں لگے گا، تو اسی وقت یہ گھر مجھے نکال دے گا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ ایک دم ڈھہ سی گئی تھی جبکہ وہ تینوں اس کے ارد گرد جمع تھی۔ چلے نا ماما کھیلتے ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کا رنگ پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن وہ ان تینوں کے سوالوں کا کیا جواب دیتی؟ وہ نہ ہی ان کو دیکھ پا رہی تھی، آنکھوں میں نمی لیے بس خاموشی سے وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس دن وہ کمرے میں بیٹھی تھی، گہرے سبز رنگ کا سوٹ پہنے بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ یہاں آ کر اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ خدا نے اسے زندگی کی سب سے بہتر زندگی عطا کی تھی۔ اس گھر میں اس کے لیے بہت جگہ تھی۔ وہ اس گھر والوں کے لیے اس کے دل بہت کشادہ ہو گئے تھے، جیسے وہ یہاں آ کر زندگی کو اپنے رنگ میں جی رہی تھی۔ لیکن اس دن آذر ملک نے اسے کہا تھا، میں نے تمہیں اپنے دل سے اپنا ہم سفر قبول کر لیا ہے، تو اب ہمیں رشتہ بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات تم بھی جانتی ہو وانیہ کے مرد کو ہمیشہ سے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے اماں کی خواہش پوری بھی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے خدا مجھے تمہارے وجود سے یہ خوشی دے دے۔ کل نمل بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایک بھائی چاہیے۔ وہ مسکرا رہا تھا جبکہ وانیہ کے دل کی ہزاروں ٹکڑے ہو رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ خوشی انہیں پلک جھپکتے ہی دے دیتی جتنی وہ خوشیاں دے رہی تھی، لیکن شاید اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، لیکن اس رات آذر ملک نے اسے پوری طرح اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا، اسے اپنا لیا تھا۔ لیکن اس کا ذہن آمادہ نہیں تھا۔ 1 مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے گزر گئے تو دونوں ماں بیٹے مجھ پر تیر برسائیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، یہی وجہ ہوگی کہ میں بانجھ ہوں، اس کے بعد یہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ وہ دن رات اسی اذیت ناک سوچوں کا شکار رہتی۔ آذر ملک اس سے اتنی محبت اور اتنے پیار سے بات کرتا کہ وہ خود کو اس کا احسان مند سمجھتی۔ دوسری طرف اس کی بیٹیاں جو تتلیوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی تھیں۔ یامین بیگم نے پورے گھر کا اختیار سے سونپ دیا تھا، لیکن جب وہ خوش ہونے کی کوشش کرتی تو ایک زہریلی سوچ اس کے اندر نمودار ہوتی، بس اس کی خوشی ہوا ہو جاتی۔ یہ وانیہ، اس کے بعد تم یہاں سے دھکے دے کر نکالی جاؤ گی، یا خدایا کوئی معجزہ دکھا دے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس رات وہ جائے نماز پر بیٹھی زور قطار آنسو بہا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوش قسمتوں کی فہرست میں شامل ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے اس پر بہت بڑی کرم نوازی کر دی ہے۔ اس دن اس کی طبیعت خراب تھی، ہلکا بخار بھی ہو رہا تھا، تو ساتھ ساتھ دل میں بھی بھاری محسوس ہو رہا تھا، کسی چیز کو کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ آذر نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو فوراً کہنے لگا، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کسی انجانے خوف کا شکار تھی۔ ایسے طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی؟ وانیہ چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ شاباش، ضد مت کرو۔ اس کے اتنا اصرار پر وہ انکار نہ کر سکی، اس لیے خاموشی سے تیار ہو کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن پوچھی، اسے چند باتیں پوچھی تھیں۔ وہ عجیب و غریب جواب دیتی رہی، لیکن ڈاکٹر کہنے لگی، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر اس کی جان نکل گئی کہ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک بنجر زمین تھی، وہ کبھی سیراب نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اصرار کر رہی تھی، ایک بار چیک اپ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے بیٹا۔ آذر باہر بھی بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد الٹرا ساؤنڈ کر کے وہ مسکرا رہی تھی، وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا،
تبھی میں آپ سے اتنا اصرار کر رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بڑی خوبصورت تھی۔ وانیا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ پریگننٹ ہیں، 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی رہ گئی، حالانکہ آپ کو تو 2 مہینے پہلے ہی چیک اپ کرانا چاہیے تھا۔ اور وہ یوں بیٹھی تھی جیسے کسی نے اس کے کوئی زہر پھونک دیا ہو۔ وہ بالکل ساکت بیٹھی رہی تھی۔ ڈاکٹر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کیوں یقین نہیں آ رہا؟ کیا آپ اس پروگرام سے خوش نہیں ہیں؟ چلے میں آپ کے ہسبینڈ کو بلاتی ہوں، اس کو یہ خوشخبری سناتی ہوں۔ اظہر ملک تو یہ خوشخبری سن کر مسکرا دیا، جبکہ وہ خاموش تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی شکرانے کے نفل ادا کرے۔ اسے نے رب نے بنجر وجود کو سیراب کر دیا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ آزر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس بات پر پریشان مت ہونا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، کیونکہ جس طرح تم نے میرے گھر کی میری بیٹیوں کو سنبھالا ہے، یہ بات مجھے بہت خوشی دیتی ہے وانیا۔ اماں جان بہت خوش ہوں گی یہ خوشخبری سن کر۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ بھرا ہوا تھا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ اسے ابھی تک یزدان کی وہ تلخ الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جب وہ کہہ رہا تھا کہ تم ایک بانجھ عورت ہو، تم نے کبھی کسی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی۔ اس نے آذر کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر آذر نے اپنی محبت سے اس کی پیشانی چوم کر اسے محبت اور یقین کا احساس دلایا تھا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ یزدان جو کشمالہ کو لے کر ہاسپٹل آیا تھا، اس نے باہر نکلتی وانیا کو دیکھ لیا تھا۔ اپنے نئے شوہر کے ساتھ اس کا شوہر بڑا ہی شاندار اور خوبصورت آدمی تھا۔ خوبصورت برانڈڈ کپڑے، چمکتی جلد لیے وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، جبکہ وہ اسے ہاسپٹل میں دیکھ کر حیران تھا۔ تبھی وہ ڈاکٹر کے پاس جا پہنچا۔ ابھی جو آپ کے پاس لڑکی گئی تھی، جو پیشنٹ، وہ کس سلسلے میں آپ کے پاس آئی تھی؟ ڈاکٹر مدیحہ نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ ظاہر ہے میں گائناکالوجسٹ ہوں، تو اسی سلسلے میں آتے ہیں پیشنٹ میرے پاس۔ وہ پریگننٹ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ اس نے زندگی کے 4 سال گزارے، تب تو وہ حاملہ نہیں ہوئی، اب اتنی جلدی وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر کے سامنے وہ عجیب بات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر مدیحہ نے غصے سے اس کی بیوقوف آدمی کو دیکھا۔ تو ضروری نہیں کہ مسئلہ صرف عورت میں ہی ہو، کبھی کبھی مرد میں بھی یہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات نے اسے سخت کر دیا تھا۔ وہ بے دم سا ہو کر کلینک سے باہر نکل آیا۔ ایک بار اس کا دل کہہ رہا کہ وہ اپنی رپورٹس کروا کر دیکھے، آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تبھی وہ لیبارٹری چلا آیا، اپنے ضروری ٹیسٹ کروا کے گھر چلا گیا۔ بس ایسے رپورٹس کا انتظار تھا۔ کشمالہ جسے آخری مہینہ چل رہا تھا، اب ان معاملوں سے بیزار دکھائی دیتی تھی۔ یار اولاد بھی بہت بڑی دشوار چیز ہے، دیکھو تو زندگی ختم ہو کر رہ گئی ہے، وہ بیزار انداز میں کہہ رہی تھی۔ لیکن یزدان خاموش تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم بت کیوں بن کر بیٹھے ہو؟ کشمالہ نے ماتھے پر شکن لیے اسے دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو، آج وانیا مجھے نظر آئی تھی ہاسپٹل میں اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر کشمالہ حیران تھی، پھر غصے سے کہنے لگی، لیکن تم کیوں اس میں اتنی دلچسپی لے رہے ہو؟ ظاہر ہے اس نے بھی تو دوسری شادی کرنی تھی، لیکن وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے ساتھ اس نے زندگی کے 4 سال گزارے، تب تو وہ پریگننٹ نہ ہوئی۔ اب یہ سن کر کشمالہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ پھر وہ جلدی سے کہنے لگی، تمہیں یہ ساری باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا پیچھا چھوڑ دو، تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے، صرف میرے بارے میں سوچو۔ لیکن یزدان کا دھیان نہ بھٹکا تھا۔ جب 2 دن بعد رپورٹس اس کے سامنے آئیں اور ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ آپ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے مسٹر یزدان شاہ۔ تو وہ جیسے زمین میں غرق ہو گیا تھا، ٹوٹا بکھرا وجود لیے وہ گھر آیا۔ کشمالہ اس کی حالت دیکھ کر حیران تھی، لیکن وہ سپاٹ اور سرد لہجے میں اسے کہنے لگا، میں باپ نہیں بن سکتا، یہ رپورٹس یہی کہہ رہی ہیں، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ چیختے ہوئے اسے ڈرنے پر مجبور کر گیا۔ کشمالہ کانپنے لگی، مجھے معاف کر دو یزدان، جب میرا تم سے نکاح ہوا میں 1 مہینے پریگننٹ تھی۔ دراصل جونی اس رات ہوٹلز میں لے جا کر میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ بکواس مت کرو، جنید کے ساتھ تمہارے پہلے سے دوستی تھی، اس کا مطلب ہے کہ تم نے شادی سے پہلے یہ سب کچھ کر لیا تھا اور مجھے بیوقوف بنایا۔ تو یہ بچہ میرا نہیں بلکہ جنید کا ہے، کیونکہ میں تو باپ ہی نہیں بن سکتا تھا۔
جو زندگی بھر وانیہ کو ذمہ دار ٹھہراتا رہا اپنی بے اولادی کا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ کھوٹ تو میرے ہی اندر ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا جبکہ کشمائلہ سہمی ہوئی تھی۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے قدموں میں گر گئی، خدا کے لیے مجھے اپنے گھر سے نہ نکالو، میں کہاں جاؤں گی؟ یزدان یہیں پڑی رہو گی ساری زندگی تمہارے قدموں میں، اور یہ بچہ، تم بے اولاد ہو، ہم دونوں مل کر اس بچے کو پال لیں گے۔ اب اسے ایک بغیر انسان کی طرح زندگی گزارنی تھی، کشمائلہ کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ یہ بچہ اس کا نہیں بلکہ کسی اور کا گناہ تھا۔ شاید اپنے اس کیے کی سزا ملے گی۔ اس نے وانیہ جیسی معصوم اور پاک دامن لڑکی کے ساتھ ایسا کیا تھا تو اسے سزا تو بنتی تھی۔ گھر میں خوشیوں کی چہکار تھی۔ جب ان تینوں شہزادیوں کو پتہ چلا کہ ان کے ہاں چھوٹا بہن بھائی آنے والا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ روزانہ اپنے بابا سے کہتی تھی، چلے شاپنگ کرنے چلتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں لے کر آئیں گے منا منی کے لیے۔ وانیہ کی بات پر شرما جاتی تھی۔ پھر ایک روز وہ آذر ملک کے ساتھ بھائی بھابھی سے ملنے گئی۔ ان کے لیے ڈھیروں تحفے طائف لے کر بھابھی نے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دیکھا تم، میں کہتی تھی نا کہ تم ماں نہیں ہو، یہ سب جھوٹ ہے، تم ماں بن سکتی تھی۔ بعض لوگ ساری زندگی اسی خوف میں ڈوبے رہتے ہیں اور اسی خوف سے نہیں نکلتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی آزمائشیں ختم کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہماری آزمائشیں ختم ہو گئیں، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آذر ملک نے بھائی کا علاج کروانا شروع کر دیا تھا ہاسپٹل سے، اور وہ جلد صحتیاب ہو رہے تھے۔ گھر میں خوشحالی آ رہی تھی۔ یہ سب آذر جیسے بڑے دل والے انسان کی وجہ سے ہوا تھا۔ پھر یہ دن اتنی تیزی سے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر وانیہ نے ایک خوبصورت صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ تینوں پریاں جیسے اپنے بھائی کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ بابا دیکھیے، یہ کتنا کیوٹ ہے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی، ہم نے بہت دعائیں کی تھی اپنے بھائی کے لیے۔ وانیہ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ یزدان نے اسے ذلت اور اذیت بھری زندگی دی تھی اور یہ اس کی صبر اور شکر کا پھل تھا۔ آج وہ اتنی محبتوں کی حقدار بن گئی تھی، نہ صرف اس کا شوہر بلکہ اس کی ساس اور اس کی بیٹیاں۔ اس کی زندگی میں آنے والا یہ ننھا فرشتہ جس نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا، بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ آج تو خوشیوں کا دن ہے۔ آذر ملک نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ خوشی کے آنسو ہیں، رک ہی نہیں رہے۔ آذر نے اس کی آنکھیں صاف کر دی تھیں۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگے، گھر میں گرینڈ ویلکم کی تیاری ہو رہی ہے، تمہاری وہ تینوں کی تینوں مجھ سے پہلے گھر پہنچ گئی ہیں، اماں جی کے ساتھ مل کر تمہارا ویلکم کرنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ پھر جب وہ اپنے بیٹے آذان ملک کو لے کر گھر گئی تو ان کی تینوں بیٹیوں نے اس پر پھولوں کی برسات کی تھی۔ یہ دن بڑا مکمل اور خوبصورت تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ خدا اس کی زندگی کو اب نظر بد سے بچائے، اس کی خوشیاں کبھی ختم نہ ہوں۔